मलेशिया का निज़ाम ऐसा था कि शुरू में ये अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के मुल्क तकरीबन 19 मुल्क को पहले बुलाया गया था, चूँकि उनका सारा निज़ाम उनके मरकज़ में चलता है। तो उन्होंने मशवरा किया था। बाज़ाब्ता निज़ामुद्दीन आए थे, 4 ज़िम्मेदार हजरत के सामने बैठकर मशवरा हुआ कि बाहर मैदान में ना करके मरकज़ में करना है और उसको इस अंदाज से करना है। तो 19 मुल्क शुरू में जो आए उनका अमूमी जोड़ हुआ, मगर एहतमाम से कारगुजारी हुई। बात असल ये समझना है कि जोड़ या मुल्कों को आना ये असल नहीं है। असल तो ये हमें देखना है कि जो निज़ामुद्दीन चाहता है उन मुल्कों के मराकिज़ या उन मुल्कों के मेंबर से क्या वो बात चलाई जा रही नहीं चलाई जा रही, क्या सतह है, निज़ामुद्दीन से किस कदर उनके जो है क़ुर्बत है, या और आगे बढ़कर के ये इताअत है, उससे आगे बढ़कर इज्तिमाइयत है। असल बात ये है। तो ये जो 4 साल का वक्फा गुजरा ना निज़ामुद्दीन से, वहाँ कम जा सके लोग, वहाँ वाले कम आ सके, इन वक्फे में काम की सतह बढ़ गई और जो हालात आए उससे माशाअल्लाह तादिया हो गया काम में। तो बावजूद रोकने के तादाद बढ़ गई वहाँ, मगर हजरत ने मशवरा किया कि इन सब की कारगुजारी बड़े एहतमाम से सुननी है। तो भाईजान अभी तो हम लोग जो है पूरे सूबे की कारगुजारी 1-1.5 घंटे में निपटा दिए, एक एक मुल्क की कारगुजारी में 3-3 साढ़े 3 घंटे भी लग गए। चूँकि अपना तो निज़ाम है, हर फर्द मस्जिद से जो है अपने ठीए से जुड़ा हुआ है, ठीए वाला ज़िले से जुड़ा हुआ है, ज़िले वाला बड़े हल्के से जुड़ा है, बड़ा हल्का सूबे से जुड़ गया, सूबा मुल्क से। अब ऐसे मुल्क सब के सब वहाँ आए मलेशिया में, तो शुरू में 19 आ गए, 3 दिन के वक्फे के बाद 90 आ गए, तो करीब 109 हो गए ना। तो 109 मुल्क के अफराद से मतलब तो बाद में है, असल तो कैफियत का है। इतना अंदर से तलब जज्बात, 100 साल तबलीग की तारीख में शायद ऐसा कारगुजारी या मशवरा या जज्बात या इतना बड़ा इज्तिमा इस किस्म का ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। फिर उनके अंदर इताअत, अकीदत, अज़मत, सारे उमूर और मसाइल और तकाज़े भी लेकर आए थे। शुरू में उमूमी इज्तिमा करके, उमूमी इज्तिमा में भी उन हजरात की सबकी कारगुजारियाँ हों। अच्छा, आप जानते हैं कारगुजारी में अगर निज़ामुद्दीन का अमला बैठा है तो सरसरी नहीं हो जाती है, हर पॉइंट पर, हर जुज़ पर मुज़ाकरे होते हैं, फिर हजरत जो है जवाब देते हैं इसका। मिसाल के तौर पर एक मुल्क वालों ने कहा कि हमारे यहाँ बीवियाँ ज़्यादा होती हैं, हमारी 4 हैं, तो यूँ नहीं कि उसको यूँ गुजार दिया। हजरत ने फ़ौरन फरमाया कि भाई तुम अपनी ख्वाहिश और अपनी हाजत और शहवत पूरी करने के लिए तुमने अगर इतनी कुर्बानी दी है तो साल भर में 4 चिल्ले लगाओ, चारों बीवी को ले जाओ अलग अलग। तो वो तो सुन के एकदम वो हो गए, खुश हो गए। फिर उनमें से एक ने खड़े होकर कहा मेरा एक सवाल है। तो हजरत ने कहा बताओ। कहने लगे कि इंडियन एतबार से हमारे यहाँ बीवियाँ नहीं रहती हैं, हमारे यहाँ तो 1, 2, 3 सब मिल के रहती हैं आपस में, एक किचन में 4 खाना बनाती हैं। तो हजरत ने फरमाया बोलो भाई साथी क्या राय। तो साथियों ने राय दी हजरत बैक वक्त में 2 बीवी को लेकर चले जाए, अगर झोटा नचोवल नहीं है वहाँ तो फरमाया ठीक है ऐसा भी कर लेना कि एक चिल्ले में जाओ तो 2 बीवियों को लेकर चले जाओ। तो कारगुजारी के दौरान वो सारी बातें काम की, उस वक्तन फवक्तन वो सारी आती रही। बहरहाल 19 मुल्क का ये जोड़ कारगुजारी के साथ, मुज़ाकरे के साथ, फिर उसके बाद मकामी काम, मस्तूरात, उलमा का अलग नशिस्त। और इसमें अजीब बात है 11 दिन, 10 या 11 दिन, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, 10 या 11 दिन लगातार हजरत के सुबह के बयान होते थे। कोई एक राय भी ऐसी नहीं होती थी, बावजूद है कि हजरत को कमजोरी हो गई थी थोड़ा सा, लेकिन सारे मुल्क वालों का कहना था कि 4 साल के बाद हम मिले हैं। या जैसे एक मुल्क वालों ने खड़े होकर क्या कहा कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि दोबारा हमको ऐसा मौका मिलेगा काम करने का, या निज़ामुद्दीन का अमला या हजरत को हम देखेंगे, ऐसा लग रहा हमको दोबारा जिंदगी मिल गई है, हमें महरूम न फरमाइए। बयात में एक मेहमान को हमने कहा आप मत बैठो, हजरत नाराज हो जाएंगे। 2500 का मजमा बयात के लिए था, तो ये था कि भाई अरबी लोग ना बैठे। हम उनको उठाने लगे, वो रोने लगे, इतने में हजरत आ गए। तो मुझे डांट दिया, हमने कहा था तो वो कह रहे हैं फला मुल्क के हैं। फरमाया नहीं,
تو ان کے آنسو نکل گئے. پھر حضرت مجبور ہو گئے بیعت کرنے پر. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, فقیر ہیں, کمزور ہیں, ایک زمانے کے بعد آپ لوگ ملے ہیں, ہمیں ایسا مت ڈانٹیے, محروم نہ کریے. اندر کی عظمت دیکھیے. ایک لفظ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نظام الدین, یا جیسے ہوتا 2 ماہ کون گئے, آؤ چلو, لیکن اندازہ لگتا ہے باوجود کہ ڈبل تبل کرایہ ہو گیا جہازوں کا, جیسے لندن والوں کا, دور مسافت ہے, لمبا, لیکن روکنے کے باوجود صرف لندن کے 700 ساتھی آئے تھے اور امریکہ کے اس سے 1.5 گنا تھے. تو آپ 7 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم باقی نہیں تھا کہ مہمان نہ آئے. اور سب سے زیادہ تعجب کی بات ہے, افریقہ کا جو بر اعظم ہے, ایسے لوگ ہیں کھانے پینے کا نہیں ہے اور چلہ لگانے کا پیسہ نہیں ان کا, لیکن کوئی ملک باقی نہیں ہوگا افریقہ کا, شاید کوئی ملک. ایک ملک رہ گیا تھا لائبیریا, بہت کمزور ہے کنارے, تو بالکل دعا سے ایک دن پہلے ایک مولانا عیسیٰ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے آیا. 4 مرتبہ جہاز بدلا تھا انہوں نے, آپ سوچو 4 مرتبہ جہاز بدلا تھا. مختصر یہ ہے کہ وہ 3 دن میں 19 ملکوں کا جوڑ ہو گیا, تشکیلیں ہو گئی سب, پھر اس کا ان کو فارغ کر دیا گیا. اس دوران جو ملکوں سے مہمان آ رہے تھے ان کا مسجدوں میں نظام بنایا گیا رہنے کے لیے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ملیشیا والے ساتھیوں نے کتنا دسترخوان اور دل کو وسیع کیا تھا کہ ہر مہمانوں کا ان کے مزاج کے لحاظ سے قیام بھی, طعام بھی اور بات سننے کا انتظام بھی. کم سے کم 25 سے 30 جگہ ترجمہ ہو رہا تھا بھائی جان. مطلب ایک تصور سے جیسے لگتا ہے نا خواب ہو. مختصر یہ ہے کہ پھر دوبارہ مشورہ ہوا کہ وہ مہمان آ رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا سب سے پہلے تو 1 سال کی کارگزاری ہونی چاہیے, صاف سیدھی بات. اور جب کارگزاری شروع ہوئی بھائی جان, سارا کوئی بھی ایک آدمی باہر نہیں نظر آتا, سب مجلس میں اتنا اندر سے طلب تھی. اور کارگزاری میں اہتمام سے ایک ایک بات کو نوٹ کرنا. انہوں نے کہا نا 3 گھنٹے سے لے کے 3.5 گھنٹہ گزرا ایک ایک ملک کی کارگزاری, اور ایک ایک پوائنٹ کو ان کی باتیں سب ہر پہلو پر علماء سے لے کے نیچے تک. بلکہ ایک کالم میں نے حیات اللہ بھائی سے کہا یہاں نہیں ہے, وہاں وہ کالم آ گیا تھا ملیشیا میں, سال لگائے ہوئے کتنے ہیں اور دوسرے سال لگائے ہوئے کتنے ہیں, وہ وہاں کالم آ گیا تھا, عربی میں بھی, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی, اور اس کی کارگزاری بھی ہو رہی تھی. بہت سے ملکوں میں دوسرے سال کے لیے آ گئے, بہت سے ملکوں میں دوسرے سال کے لیے. اور الحمدللہ وہیں جب تشکیل ہوئی تو جو مجمع آیا ہوا تھا ملکوں سے, کچھ لوگوں کے پاس تو وسعت تھی ویزے میں, کچھ لوگوں کا ویزا نہیں تھا, مگر جو انہوں نے بیانات سنے, فضائل سنے, تشکیل سنے, تو بھائی جان اس مشورے والے مجمع میں سے 300 جماعتیں بنی جو ملیشیا میں وقت لگائیں, اور 100 جماعتیں اندر والوں کی بنی. 63 عالم 1 سال کے لیے تیار ہوئے, 12 جماعتیں دوسرے سال کے لیے مکمل بنی. ان کے بھی قوائف کے پرچے سارے دوسرے سال کے, تیسرے سال کے. مختصر یہ ہے کہ کارگزاری کا تو مقصد یہ ہوتا ہے. وہاں بھی بات آئی کہ اتنے ممالک جمع ہوئے ہیں, کارگزاری کا کیا مقصد ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا وحدت فکر اور وحدت کلمہ پر آ جائے. جو ممبر نظام الدین سے چل رہی ہے بات, ساری دنیا کے مراکز میں کوئی بھی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے بر اعظم ہو, ایک مقامی کام سے لے کر مرکزی تک, ملک کے مرکز تک, ساری جگہ ایک بات چل رہی ہے. اور اس کا انہوں نے عزم بھی کیا, کھڑے ہو کر ارادے بھی کیے, اور الحمدللہ اس پر جمے بھی. اب اس میں کارگزاری جب ہوئی تو 3.5 دن گزر گیا, ساتھی تھک گئے. 90 ملک کی کارگزاری. اب ایک بات اس میں یاد آ گئی, سوئٹزرلینڈ کے جب سنانے آئے تو جیسے ہی وہ بیٹھے نا, حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا دیکھو میری بات سنو, یہ وہ ملک ہے, یہ وہ ملک ہے 70 سال پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات اس ملک میں پہنچا دیا تھا. سوئٹزرلینڈ کیسے؟ فرمایا کہ جامع مسجد دلی میں سیاحین بہت آتے تھے, گھومنے والے. تو منشی نیاز الدین صاحب کی ذمہ داری تھی, نظام الدین سے ہمیشہ جاتے تھے اور ان سیاحت کی جگہوں پر گھومتے رہتے تھے, اور ان کو حکمت سے کہتے تھے چلو درگاہ دکھا دیں. دیکھیے حکمت, نظام الدین اولیاء کی درگاہ دکھاتے, ان کو بہانے سے لاتے تھے اور وہ گزار کے لے جاتے تھے بنگلے والی مسجد سے. تو سوئٹزرلینڈ کے 7 یا 9 ساتھی حضرت نے فرمایا منشی نیاز الدین صاحب دلی جامع مسجد سے پکڑ کر لے آئے بہانے سے درگاہ دکھانے کے لیے, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرکز میں لے کر آ گئے.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم دیوانہ کہ ان کو کیسے ہم بات سمجھا دیں. جب بیٹھایا تو ان کی پینٹیں جو ہے نا وہ بہت ٹائٹ تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر مند ہو گئے کیسے ان کو بیٹھاؤں. تو فرمایا کہ ایسا ہے منشی جی, ان کو ذرا بغلے والی مسجد ٹہلا دو. حکمت. اور جب ان کو ٹہلانے لے گئے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز سے خود باہر نکل کر, آیاز بھائی کا ہوٹل تھا, ان سے جلدی جلدی کرسی مانگ کر لے آئے اور مسجد کے اندر کرسی رکھ دیا حضرت نے. حضرت مولانا صاحب خود سنا رہے ہیں, کہہ رہے کرسی پر ان مہمانوں کو بیٹھایا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھ گئے. میوات والے غصے میں آ گئے کہ حضرت یہ کون سی بات. حضرت نے فرمایا صبر کرو, یہ ملک والے کبھی ہمیں تھوڑی مل سکتے ہیں, یہ تو کس حکمت سے ملے ہیں, آج میری بات سن کر جائیں گے, اپنے ملک میں چمک چلائیں گے, وہاں کی جماعتیں تمہارے پاس آئیں گی, تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ ملک ہے, 70 سال پہلے بات پہنچی ہے اور سن 78 میں یہاں جماعت گئی تھی الحمدللہ. پھر ان کی کارگزاری ہوئی الحمدللہ. یہ بیچ میں مجھے ایک بات یاد ہے, اب اس میں سمجھنے کی بات ہے, 4 سال کے وقفے پہ جو ملکوں میں کام کے متعلق امور تھے, یا آپسی جو ہے جیسے جماعت بنانی ہے, مرکز ہے, شورا ہے, شب گزاریاں ہیں, تو ایسا نہیں, حضرت نے جماعت بنا دی تھی. اور نظام الدین کا جو عملہ گیا تھا 40 اور 41, ہر صوبے سے کچھ گئے تھے, کچھ دوسرے ملکوں سے آئے تھے, تو ہم لوگوں کو 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور 109 ملکوں کو ہم پر ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا کہ اس 3 دن کے اندر انہوں نے گھسنا ہے, ان سب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کے حال احوال لیتے ہوئے یہ بھی سوال قائم کرنا ہے کہ آپ کے نظام الدین سے کیا ربط و ضبط ہے اور آپ کے آنے کا یہاں کیا فائدہ ہوا اور آپ کے جو امور مسائل ہیں لے کر آؤ. تو اب یہ بہت بڑا کام تھا. 2 بجے رات تک ایک ملک کو ہم لوگ بلاتے رہتے تھے, جن کے ذمے رہتے تھے وہ ملک, پھر ان سب کو تجویز والے کے ساتھ بیٹھانا, ان کے سارے سوالات, کام کے امور, اب اس کو تلخیص کرتے 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 مختصر انداز میں لے آنا. اب 1 2 3 دن پھر اس میں گزر جاتے تھے, حضرت کے سامنے بیٹھانا, پھر حضرت سے وقت لیا جاتا تھا, سارے بیانات, مذاکرے, تشکیل کے بعد اب یہ نیا ایک کام الگ سے. لیکن ہم آپ کو بتا دیں 50 ملک سے زیادہ ایسے ہوں گے جو ان مراحل سے گزرتے ہوئے حضرت کے سامنے بیٹھنا, ہر امور پر حدیث, سیرت, واقعات, باتیں. جیسے اجتماعیت کی بات آئی تو حضرت نے کیا فرمایا, میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں, اذان کا ٹائم ہو گیا, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حائضہ عورت کو بھی حکم دیتے تھے کہ اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے تم عیدگاہ آؤ گی. نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ عبادت کر سکتی ہیں, لیکن عیدگاہ میں تم لوگوں کو آنا ہے. سارے دنیا کے مذاہب سامنے اپنی اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے تم کو وہاں جمع ہونا ہے. اجتماعیت کے لیے کتنے واقعات بیان کر کے کتنے لوگ وہیں کھڑے ہو گئے, سینہ ملے, آپس میں معافی مانگی, بیٹھے, روئے, ایسا بہت ہوا بہت سے ملکوں میں آپس میں. اس کے علاوہ گزارتے یعنی تجویز سے گزارنا, پھر حضرت کے پاس تجویز سے گزارنا, پھر حضرت کے پاس, ظاہر بات ہے 14 دن میں سے 13 دن اسی میں لگ گئے, 13 دن. اور اللہ تعالیٰ یعنی جزائے خیر دے حضرت جی کو, ہمارے اللہ صحت نصیب فرمائے کہ موقع پر کون سی باتیں یا واقعات سیرت کی چیزیں سے اس کو منشرح اور مطمئن کرنا. بار بار یہ بات آتی تھی کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں بہت مطمئن ہو کر اور منشرح ہو کر اس کام کو کرتا ہوں. بڑے بڑے لوگ آئے تھے, لیکن پورا کا پورا عملہ, پورا کا پورا بڑا جتھا اس حال میں اٹھتا تھا تو احسان مانتا تھا, شکر ادا کرتا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں مطمئن کر دیا, یہ ہمارے جوابات دے دیے, ہمیں کام کا ایک رخ دے دیا, آپ کا بڑا احسان ہے. ایک بھی ایسا ملک نہیں اٹھا ہوگا جو تشویش میں ہو یا سوالات ذہن میں ہو. 50 ملک کے مسائل یوں تجویز سے اور حضرت کے سامنے سے گزر گئے الحمدللہ, لیکن کوئی بات ایسی نہیں رہی کہ جو باقی رہ گئی پوچھنے کے لیے, اس کے لیے. اور یہ باقاعدہ ایک مجلس طے ہوئی, بہت سارے ملک کمزور ہیں, بہت سارے ملک مضبوط ہیں, تو 10 بجے قریب میں ایک مجلس طے ہوئی کہ سارے ملک بیٹھے اور جن ملک کو تقاضا تھا انہوں نے تقاضا رکھا. کمزور کو مضبوط سے جوڑنے کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر سے کاغذ بنا اور ان سب کو 119 ملک آئے ہوئے کو مضبوط کو کمزور سے جوڑا گیا. ان کو بھی پرچے دیے گئے, ان کو بھی پرچے دیے گئے, اور وہ سارے ٹیلی فون اور یعنی رابطے کی جماعت بنا کر کے تب رخصت ہوئے. ہم لوگ دیکھیے بھی صبح کی مجلس ہے, کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا, باقی رہ جائے گا. ان سب کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے علماء کی مجلس, طلباء کرام, مدرسے کی مجلس, یا اس کے علاوہ جیسے ملک کے بڑے ہیں سربراہانہ,
یا ملک کے بڑے مفتی ہیں، ان کا بھی آ کر کے الگ سے وقت لینا، اور حضرت کے پاس جو ہے یعنی جیسے برازیل آ گیا، مسائل تھے، حضرت نے فرمایا برازیل ہے ہندوستان سے 3 گنا بڑا ہے، جماعتیں نہیں جا پا رہی، جماعتیں بناؤ۔ نظام الدین کے عملے میں بھی فوری طور پر تقاضا آ گیا، تو 2 سے 3 جماعت وہی بن گئی، انہوں نے اپنے سارے ٹکٹ کینسل کر کے اور وہیں سے نظام بنایا ان ملکوں میں جانے کے لیے۔ ہاں وہیں پر پھر بنگلہ دیش کی بات آئی تو حضرت نے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ بنگلہ دیش والے میزبان بنے نہ بنے، میں میزبان ہوں بنگلہ دیش کا، اور سارے عالم سے کہوں گا مہمان بن کر کے بنگلہ دیش میں آئیے، میں وہاں پہنچ کر آپ کا میزبان ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہاں آنے کے لیے۔ یہ تو ہم نے تو بہت یعنی مختصر انداز میں یہ باتیں کہہ دی ہیں، لیکن حضرت نے مذاکرے میں ان کو ایسا کہا کہ جیسے آپ جتنے ملک ہیں 119، لیکن سب کے سب آپ لوگ نظام الدین کا عملہ ہیں، کہیں بھی اجتماع ہوگا، کہیں بھی کوئی مشورہ ہے تو آپ حضرات کو یہ بھی کہا، بہت ساری جگہوں پہ مراکز کے معاملے آئے، شب گزاری کے معاملے آئے، یا اسی طریقے سے وہاں یعنی ذمہ داروں کی جماعت بنانے کے معاملے آئے، ہاتھوں ہاتھ رائے لے کر اور تفقد کر کے اس کے بھی فیصلے ہوتے رہے، چونکہ 4 سال 5 سال سے وہ چیزیں باقی تھیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا اطاعت میں اجتماعیت میں ذوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو حضرت نے یہ نہیں اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا ہو یا باقی رکھ دیا ہو، ساتھیوں کو جمع کر کے رات کے 2 بج جاتے تھے، حضرت پوچھتے تھے کیا بج رہا ہے بھائی، ساتھی بہت شرماتے تھے کہ حضرت کو صبح بیان بھی کرنا ہے فجر میں، اور ملک والے کھڑے ہو کر بولے کہ میرے آدھے مسائل 50%، 70% ہمارے مسائل تو صبح کے بیان سے حل ہو گئے، ہمیں پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اجتماعیت کے بیان، تشکیل کے بیانات، اس کے مستورات کے متعلق کام کے اور علماء کے، حضرت کے بیان میں اتنا تفصیلی بیان نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ جو عمومی مجمع کا آخری ہدایات کی تھی نا، فجر میں حضرت بیٹھے اور آپ دیکھو 1 بجے ظہر ہوتی ہے، 11:30 بج گیا، نہ مجمع کا ناشتہ نہ حضرت کا ناشتہ۔ ہاں وہ آخری، لیکن اس کے علاوہ جیسے آخری دن علماء کی مجلس تھی، 450 علماء بیٹھے تھے، 10 سوا 10 بجے تو 11:15 بج گیا علماء۔ اگر کوئی نہ روکے یا ترجمان نہ تھکے تو پھر حضرت کاہے کو روکے، چونکہ وہ ایک چیز ملی ہے، اور کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اتنے بڑے وقفے کے ساتھ لوگ ملے ہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ اور یہ تو لفاظیاں ہیں جو میں نے آپ کو سنا دیا، خدا پاک کی قسم ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عظمت اور عقیدت رکھنی چاہیے بنگلے والی مسجد سے، اس معنی کر کہ رب نے ہمیں آسانی دیا، جب چاہے جب پہنچ جاؤ اور حق ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اطاعت اور اجتماعیت کے لیے اور اطاعت کے ساتھ چلنے کے لیے تقاضوں کو۔ ایک بات آخری، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لمبا خرچہ، لمبی مدت، لمبی مسافت کے لیے عزائم ارادے کرنے چاہیے۔ بھوکے پیاسے ہیں لوگ، طلب میں ہیں، اور ایک عقیدت لگی ہوئی نظام الدین سے، ہم نظام الدین والے ہیں، تو فرمایا لمبا خرچہ، لمبی مسافت اور لمبی مدت کے لیے ہم عزم ارادہ کریں کہ ہم سب پورے عالم کے تقاضے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔